نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم۔ تمام احباب ایک مرتبہ درود پاک پڑھی۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے انتہائی قابل احترام اساتذہ کرام، مشائخ اعظام اور برادران طریقت، آپ جانتے ہیں کہ اسلام دین اخلاق ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو اعلیٰ اخلاق سے متصف دیکھنا چاہتا ہے۔ اسلام کے اندر اخلاق کی اہمیت کس قدر ہے، یہ چیز میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک ارشاد سے واضح کرتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ میں اخلاق کی اچھائیوں کو مکمل کروں۔ ہمارے آقا خود صاحب خلق عظیم تھے اور آپ انسانیت کو اعلیٰ اخلاق سے مزین کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اور برادران گرامی قدر، تصوف کیا ہے؟ میں اس کی لمبی چوڑی کوئی تعریف نہیں کروں گا۔ تصوف یہ ہے اسلامی احکام کو من کے اندر اتارنا اور ظاہر و باطن کو ایک کرنا، یہ تصوف کا مدعا ہے۔ تو اسلام اور تصوف دونوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسلام کے ماننے والے اعلیٰ اخلاق سے مزین ہوں، اور صدق تمام اخلاقی خوبیوں میں انتہائی نمایاں مقام رکھتا ہے۔ صدق خود اپنے اندر اتنی خوبی رکھتا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کو بہت سی فضیلتیں، بہت سے اخلاق حمیدہ اور اخلاق جمیلہ نصیب ہوتے ہیں۔ برادران گرامی قدر، صدق وہ وصف ہے کہ جو اللہ کریم نے اپنے لیے بھی پسند فرمایا۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر گفتگو کے اعتبار سے، حدیث کے اعتبار سے کون سچا ہے؟ ایک اور مقام پر فرمایا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر کون ہے بات کا سچا؟ تو صدق اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے، اور یہ صفت اللہ کریم نے درجہ کمال میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائی۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اے میرے محبوب اپنی کتاب میں جناب ابراہیم کا ذکر کیجئے، وہ اللہ کے صدیق نبی تھے۔
जनाब इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, वज़कुर फिल किताब इदरीस इन्नहु कान सिद्दीकन नबिय्या। हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, वज़कुर फिल किताब इस्माईल इन्नहु कान सादिकल वाद व कान रसूलन नबिय्या। तो इन आयात से जाहिर होता है कि ये सिर्फ सिद्क अल्लाह ताला की भी सिफ्त है, अल्लाह करीम ने अंबिया को भी अता फरमाई। और हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो वो सादिक हैं कि जिन्होंने अपने अमल और किरदार से इस कदर सदाकत का इजहार फरमाया कि आपको जान के दुश्मनों से भी अगर सवाल किया जाता था कि तुम्हारा क्या ख्याल है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के बारे में, तो वो जवाब देते थे कि हम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को अगर पाते हैं तो सादिक और अमीन पाते हैं। हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सिफत सिद्क के जान के दुश्मन भी कायल थे। और बरादरान ग्रामी कद्र, मैं अर्ज कर रहा था कि अखलाक आलिया में और अखलाक हमीदा में सिद्क का दर्जा बहुत बुलंद है, ये बहुत आला वस्फ है। खुद इसके अंदर बहुत सी खूबियां आ जाती हैं। एक मर्तबा एक आदमी सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे अंदर बहुत सी खामियां हैं। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं बदकार हूं, मैं चोर हूं, चोरी करता हूं, मैं शराबी हूं, शराब पीता हूं, और मैं झूठ बोलता हूं। या रसूल अल्लाह, ये मेरे अंदर अखलाक रजीला और घटिया आदात हैं, आप जो पसंद फरमाएं इनमें से एक मैं आपके लिए छोड़ देना चाहता हूं। आप फरमाएं, जो आप मुझे कहेंगे इन 4 आदात में से मैं वो आदत छोड़ दूंगा। हजूर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम झूठ बोलना छोड़ दो। उसने कहा, ठीक है, मेरा आपका वादा रहा कि मैं आइंदा झूठ नहीं बोलूंगा। बरादरान जी कद्र, वो आदमी जब अपने मामलाते हयात में गया, अपने मामूलात में गया, तो उसने सोचा कि मैं बदकारी करूं। फिर ख्याल आया, अगर कल सरकार की बारगाह में मैं हाजिर हुआ और सरकार ने मुझसे सवाल किया तो मैं क्या जवाब दूंगा, लिहाजा झूठ तो मैं नहीं बोलूंगा, और मैं सरकार के सामने किस तरह कहूंगा कि मैंने बदकारी की है। फिर उसके जी में आया कि मैं शराब पी लूं, लेकिन फिर यही बात आड़े आई कि अगर मैं शराब पीता हूं, कल सरकार के सामने झूठ तो बोल नहीं सकूंगा। बरादरान जी कद्र, इसी तरह वो तमाम इन रज़ाइल और घटिया अखलाक को छोड़ बैठा। दूसरे दिन सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये मामला मेरे साथ पेश आया है। तो मेरे आका करीम ने इंतहाई मसरत का इजहार किया। और बरादरान ग्रामी कद्र, हदीस पाक में आता है कि सिर्फ एक झूठ छोड़ देने की वजह से उस आदमी की तमाम वो बुरी आदत छूट गईं और अल्लाह ताला ने तमाम बुरी आदत से उसको निजात अता फरमाई। ये है अल्लाह या रसूल। बरादरान ग्रामी कद्र, जैसा कि अल्लामा कादरी साहब आपको फरमा रहे थे कि हुजूर क़िबला हज़रत साहब ये चाहते हैं कि आप लोग यहाँ आएँ तो कुछ लेकर जाएं, इसलिए ये हमें तरबियती मौज़ूआत दिए गए। अल्लामा कादरी साहब ने अपनी फसाहत व बलागत
اور انداز خطابت کی آمیزش کے ساتھ آپ کی دلچسپی کو بحال رکھا، لیکن میں اپنے موضوع کو انتہائی سادہ انداز میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ توجہ فرمائیں تاکہ جو مقصد ہے تربیتی محفل کا اور اس مجلس کا وہ پورا ہو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ صدق ایک ایسا اعلیٰ وصف ہے جو اگر نصیب ہو جائے، اگر آدمی کو سچائی نصیب ہو جائے تو بہت سی برائیاں ان سے آدمی کا دامن خود بخود پاک ہوتا چلا جاتا ہے۔ دوستان گرامی قدر، ویسے تو صدق کے بہت سے درجات ہیں، اس کے مراتب ہیں، لیکن اس کے انتہائی اختصار کے ساتھ صدق کے 3 مراحل ہیں۔ کتنے مراحل ہیں؟ 3 مراحل۔ پہلا مرحلہ ہے کہ انسان زبان اور قول کی سچائی اختیار کرے، یعنی آدمی جب بولے تو سچ بولے اور آدمی کی زبان سے کبھی بھی جھوٹ نہ نکلے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو قول کی صداقت کا پابند کرتا ہے، زبان کی صداقت کا پابند کرتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ ہمیں کسی بھی حال میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے بلکہ ہمیں سچ کہنا چاہیے۔ برادران گرامی قدر، زبان کی سچائی ایک بندہ مومن کے لیے کتنی ضروری ہے، آئیے ایک حدیث طیبہ کی روشنی میں سمجھیے۔ سرکار کی بارگاہ میں ایک آدمی عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا مومن آدمی چوری کر سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں، مومن چوری کر سکتا ہے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا مومن آدمی فلاں کمزوری کا ارتکاب کر سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں کر سکتا ہے۔ مختلف باتیں پوچھتا چلا گیا، آخر میں اس آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بندہ مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آپ غور فرمائیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، یعنی گویا جھوٹ اور ایمان ان کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے، بلکہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے وہ آدمی ایمان میں کامل نہیں ہے، اس سے پتہ چلتا ہے۔ بلکہ برادران گرامی قدر، اگر آدمی جھوٹ بولے تو اسے قرآن کی اصطلاح میں نفاق قرار دیا گیا ہے، کیونکہ آدمی زبان سے سچ بولے تو یہ صدق ہے، اور اگر زبان سے جھوٹ بولے تو اس کے اندر کذب ہے، اور قرآن کریم نے صدق کے مقابلے میں نفاق کا ذکر کیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو آدمی جھوٹی بات کرتا ہے قرآن بھی اسے منافق قرار دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ، تاکہ اللہ کریم سچوں کو صدق کا بدلہ عطا فرمائے اور اللہ تعالی منافقوں کو چاہے تو عذاب عطا فرمائے۔ یہاں غور فرمائیں کہ صدق کے مقابلے میں نفاق کو لایا گیا اور بتا دیا گیا کہ صدق کے مقابلے میں نفاق ہے۔ ایک میرے آقا کی حدیث سے اس کی مزید وضاحت ہوتی ہے۔ حضور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 علامات ہیں۔ ان علامات میں سے ایک علامت میرے آقا نے یہ ارشاد فرمائی کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، تو جب جھوٹ نفاق کی علامت ہے تو برادران گرامی قدر صدق ایمان کی علامت ہے۔ یہی وجہ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سچائی کے ذریعے ایمان پروان چڑھتا ہے اور جھوٹ کے ذریعے نفاق پروان چڑھتا ہے۔ جو آدمی زندگی میں اپنے قول، اپنی بات اور گفتگو میں جھوٹ بولتا ہے، اس آدمی کا ایمان کمزور ہوتا ہے اور نفاق پروان چڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور برادران گرامی قدر، یہ مسلسل جھوٹ بولنا اسے جہنم کا ایندھن بناتا ہے، لیکن اگر ایک آدمی سچ بولتا ہے
تو سچائی میں ایمان پروان چڑھتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے اور یہ انسان کو جنت کے قریب کرتا ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث طیبہ ہے، آپ نے فرمایا ان الصدق یہدی الی البر، صدق نیکی کی طرف لے جاتا ہے، وان البر یہدی الی الجنہ، اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور فرمایا وان الکذب، اور جھوٹ یہدی الی الفجور، جھوٹ برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور وان الفجور یہدی الی النار، اور برائی آدمی کو جہنم تک لے جاتی ہے۔ یہ حضور کا واضح ارشاد بتا رہا ہے کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کا نفاق پروان چڑھتا ہے اور وہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بناتا ہے، اور جو آدمی اپنی بات میں، اپنی گفتگو میں، اپنی گفتار میں، اپنے اقوال میں سچائی اختیار کرتا ہے، لمحہ بلمحہ وہ انسان جنت کے قریب ہوتا ہے اور بالآخر سچ اسے جنت کا مستحق قرار دے دیتا ہے۔ بلکہ برادران گرامی قدر، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر عام باتوں میں تھوڑی سی جھوٹ کی آمیزش ملا لی جائے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی بات کو اس انداز میں کرتا ہے کہ سننے والے کو وہ جھوٹی بات کا رنگ دے کر دھوکہ دیتا ہے تو آپ نے فرمایا یہ بہت بڑا دھوکہ اور نفاق ہے۔ اس لیے برادران گرامی قدر، پہلا صدق کا مرحلہ یہ ہے کہ ہماری زبان اور ہماری بات میں سچائی ہو، ہمارے منہ سے جو بات نکلے وہ سچ ہو، اور جھوٹ جب آدمی کے منہ سے نکلتا ہے اس کا، جیسا کہ کہا گیا، تصوف کی روشنی میں صدق اور کذب کے اثرات میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ برادران گرامی قدر، تصوف اخلاق کو انسان کے من میں اتارتا ہے، اور تصوف اور اہل تصوف ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اسلام کے احکام اور تعلیمات کا ورود تیرے بدن پر ہی نہیں ہونا چاہیے بلکہ تیرے من میں بھی ہونا چاہیے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کا فرشتہ اس آدمی سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ برادران گرامی قدر، اگر ایک مرتبہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے رحمت کا فرشتہ اتنا دور چلا جاتا ہے تو جو آدمی جھوٹ کو شعار زندگی بنا لے، جو آدمی جھوٹ کو وظیفہ زندگی بنا لے، وہ آدمی کس قدر روحانیت سے دور ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کے نزول سے دور ہوتا ہے، اور وہ آدمی کس قدر پستی کی طرف جاتا ہے۔ لیکن اگر آدمی سچ بولتا ہے تو آدمی کی سچی گفتگو کی تاثیر ہوتی ہے، اثر ہوتا ہے۔ جس طرح جھوٹ کے اثر سے ملائکہ متاثر ہوتے ہیں، روحانیت متاثر ہوتی ہے، اسی طرح صداقت سے برادران گرامی قدر لوگوں کے دل متاثر ہوتے ہیں اور لوگوں پر ایک اثر ہوتا ہے۔ آپ نے یہ بات علماء سے سنی، کتابوں میں پڑھی کہ حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بچپن کا واقعہ کہ جب آپ حصول علم کے لیے بغداد جا رہے تھے، آپ کی والدہ نے آپ کو دینار عطا کیے۔ آپ نے واقعہ بارہا سن رکھا ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے سچ کہہ دیا۔ دوستان گرامی قدر، اس ماحول میں جہاں جان کو خطرہ تھا، مال کو خطرہ تھا، عزت کو خطرہ تھا، وہاں حضور غوث اعظم نے جب سچ بولا تو سچ کا اثر کیا نکلا کہ ان قزاقوں اور ڈاکوؤں کا سردار جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ بچہ جس کی عمر ابھی بلوغت کے قریب ہے یہ سچ بول رہا ہے، تو برادران گرامی قدر آپ کے صدق اور سچائی کا اثر فوراً اس کے دل پر ہوا، اور وہ کہنے لگا کہ یہ بچہ اگر ماں کے قول کا پاس کرتا ہے اور جھوٹ نہیں بولتا تو ہم کتنے نادان ہیں جو اپنے پیدا کرنے والے مالک کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ کہنے لگا
اے بچے ابھی ہاتھ نکال، ہم تیرے ہاتھ پر یہ عہد کرتے ہیں کہ اگر تو ماں کی نافرمانی نہیں کرتا تو آج کے بعد ہم اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کریں گے، اور ہم تیرے ہی ہاتھ پر ڈاکہ زنی سے توبہ کرتے ہیں۔ جب ڈاکوؤں کے سردار نے توبہ کر لی تو ڈاکوؤں کے سارے لشکر نے بھی توبہ کر لی، اور حضور غوث اعظم کی سچائی اور صدق نے ڈاکوؤں کے دن کی دنیا بدل ڈالی، اور وہی لوگ جو لوگوں کا مال لوٹا کرتے تھے آپ کی صداقت کی وجہ سے اس مقام پر فائز ہوئے کہ اللہ نے ان کی زندگی کا انداز ہی بدل دیا، اور غوث اعظم کی صداقت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو مقام میں محبوبیت اور ولایت پر فائز فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ ہم اپنے نبی کے، ہم مولا علی کے، ہم غوث جلی کے، ہم پیر کرم کے، ہم پیر کرم کے۔ برادران گرامی قدر، میں عرض کر رہا تھا کہ بندہ مومن کے قول میں صداقت ہونی چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا، حدیث کی کا مفہوم میں نے عرض کی آپ کے سامنے، مسلمان بے نماز ہو سکتا ہے، مسلمان چوری کر سکتا ہے، مسلمان اور کمزوریوں کا ارتکاب کر سکتا ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اگر یہ ایک ارشاد ہمارے لیے مشعل راہ رہے اور ہم سوچیں کہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کو مد نظر رکھنا ہے تو پھر یقیناً ہمارے کردار میں تبدیلی آنی چاہیے۔ برادران گرامی قدر، صدق کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ قول میں بھی صداقت ہو اور دل میں بھی صداقت ہو، دل بھی سچائی کا قائل ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان پر تو صداقت ہو لیکن دل اس کا ساتھ نہ دے رہا ہو تو پھر صداقت میں درجہ کمال نہیں ہے، وہ درجہ کمال جو اسلام اپنے ماننے والوں میں پیدا کر سکتا ہے۔ برادران گرامی قدر، جب دل کسی بات کا ساتھ نہ دے، ایک آدمی منہ سے سچی بات کرے لیکن دل ساتھ نہ دے، یہ بھی قرآن کی اصطلاح میں نفاق ہے۔ اب دیکھیے ارشاد باری تعالی ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ اے میرے محبوب، آپ کی بارگاہ میں منافق آ کر کہتے ہیں کہ اے محمد ابن عبداللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ فرمائیے کیا سرکار اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں؟ بولیے، اور کیا یہ بات سچی ہے کہ نہیں؟ اور منافق کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ صرف وہ قول کر رہے تھے، زبان سے یہ بات کر رہے تھے اور بات بھی سچی کر رہے تھے، لیکن یہ بات ان کے دل میں نہیں تھی۔ ان کے دل میں سرکار کے خلاف بغض، اناد، نفرت اور صداقت نہیں تھی، بلکہ وہ دل سے سرکار کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اے میرے محبوب، میں خدا گواہی دیتا ہوں یہ جھوٹے ہیں، زبان سے بات سچی کر رہے ہیں لیکن دل اس کے ساتھ تائید نہیں کر رہا، لہذا یہ کذب ہے، یہ جھوٹ ہے۔ برادران گرامی قدر، جب دل زبان کا ساتھ نہ دے تو اس وقت اس کو قرآن کی اصطلاح میں کذب کہا جاتا ہے، اور ایسے صدق کی اسلام میں کوئی ضرورت نہیں جو محض زبان پر تو ہو لیکن دل میں نہ ہو، بلکہ چاہیے کہ دل بھی اسی بات کی تائید کرے اور تصدیق کرے۔ برادران گرامی قدر، مشہور حدیث پاک ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے 3 آدمیوں کا حساب ہوگا، ایک عالم کا، ایک شہید کا، ایک سخی کا۔ شہید عرض کرے گا، یا اللہ میں نے تیرے نام پر جان دی، مجھے جنت ملنی چاہیے۔ ارشاد ہوگا، تم جھوٹ بکتے ہو، تم نے جان میری رضا کے لیے قربان نہیں کی تھی بلکہ تم نے اس لیے کی تھی کہ تمہیں شہید کہا جائے، بہادر کہا جائے، لہذا تمہیں کہا گیا، آج تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ عالم کہے گا، یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے علم دین پڑھا، عمل کیا، لوگوں تک پہنچایا، بہت واعظ و تبلیغ کی،
ارشاد ہوگا تو جھوٹ بولتا ہے، تیرا دل اس کی تائید نہیں کرتا تھا، تو جو کچھ کرتا تھا ناموری، شہرت اور دنیا کے لیے کرتا تھا اور تو پا چکا، آج تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ پھر سخی کہے گا مولا میں نے تیرے نام پر دولت کے خزانے لٹائے، ارشاد ہوگا تو جھوٹ بولتا ہے، تیرے دل میں یہ بات نہ تھی، تیرے دل میں تھا لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے بہت اچھا انسان کہیں، لوگ میری تعریف کریں، سو تو پا چکا، آج تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ برادران گرامی قدر، جب تک زبان کے ساتھ دل شامل نہ ہو اس وقت تک صداقت اپنے کمال کو نہیں پہنچتی، اور یہ بات آج ہمارے دور میں بہت زیادہ ہے۔ یہی وہ بات تھی جس کی تاکید حضور سیدی ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیں بارہا فرمایا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے ہماری کلاس تھی، ایک دن ارشاد فرمانے لگے کہ بیٹا جب بات کرو اور تمہاری کوئی بات لوگوں کو پسند آئے اور ان کے چہرے پر آثار مسرت ہوں اور سمجھو کہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں، تو اس وقت غرور کا شکار نہ ہو جانا اور بہک نہ جانا، اور یقین جانیے دوستو مجھے یاد ہے کہ حضور ضیاء الامت کی بطور خاص نظر میری جانب تھی، فرما رہے تھے اس وقت یہ نہ سمجھنا کہ واقعتاً معاملہ ایسا ہے، اگر دل میں یہ خیال آیا اور دل بدل گیا تو عمل ضائع ہو جائے گا، فوراً اس وقت اللہ کی جانب توجہ کرو اور اس نفس کے شر سے اللہ سے پناہ مانگو۔ گویا آپ فرما رہے تھے کہ بیٹا جب تک تمہارا باطن تمہارے ظاہر کی تائید نہیں کرے گا اس وقت تک نتیجہ نہیں نکلے گا۔ برادران گرامی قدر، صداقت کا ایک معیار ہے کہ زبان سچ بولے، اور دوسرا یہ ہے کہ دل بھی اس کی تائید کرے۔ مثلا ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، بظاہر وہ خشوع و خضوع کر رہا ہے، گردن جھکا رہا ہے، بظاہر بہت زیادہ توجہ سے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن دل اس کی تائید نہیں کر رہا۔ دل اس لیے یہ کرا رہا ہے کہ لوگ مجھے بڑا عبادت گزار سمجھیں، بہت صاحب خشوع و خضوع سمجھیں۔ برادران گرامی قدر یہ جھوٹ ہوگا، اس کا باطن اس کے ظاہر کی تائید نہیں کر رہا۔ آج ہماری زندگی میں یہ بات بہت زیادہ ہے کہ ہمارا ظاہر کچھ اور ہے، ہمارا باطن کچھ اور ہے۔ چاہیے یہ کہ ہمارا باطن بھی ہمارے ظاہر کی تائید کرے۔ صوفیاء اس بات کی بہت زیادہ اس کی طرف توجہ دیتے تھے کہ ہمارا باطن ہمارے ظاہر سے علیحدہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو ظاہر ہے باطن میں بھی وہی ہونا چاہیے، اور اگر کبھی ایسا ہوتا تو ان کی چیخیں نکل جاتی کہ ہم تو اپنا عمل ضائع کر بیٹھے، ہمارا ظاہر اور ہے ہمارا باطن اور ہے۔ حضرت سیدنا ہمارے مشائخ چشت کے تاجدار حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو سنا گیا، آپ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے فضیل تو نے صوفی کا چولا پہنا، فضیل تو نے اپنے ظاہر کو بڑا پاک باز ثابت کیا، بڑا پارسا ثابت کیا، لیکن فضیل تیری اس پارسائی کی وجہ سے دنیا نے تمہیں احترام دیا، دنیا نے تمہیں عزت و مقام دیا، لیکن فضیل تیرا باطن اس کے خلاف ہے۔ یہ کہنے کے بعد حضرت فضیل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور زاروں کے تار رونے لگے کہ اے فضیل یہ منافقت کب تک چلے گی کہ تیرے باطن میں اور ہو اور تیرے ظاہر میں اور ہو۔ حضور سیدی ضیاء الامت کی بارگاہ میں آنے والے میرے پیر بھائیوں، برادران طریقت، یہ انتہائی نازک معاملہ ہے، اسے زندگی میں عملی طور پر اپنانا چاہیے۔ اگر ظاہر ہمارا یہ ہے کہ ہم حضور ضیاء الامت کے غلام ہیں، اگر ہمارا ظاہر یہ ہے کہ ہم بھیرا شیف سے وابستہ ہیں، اگر ہمارا ظاہر یہ ہے کہ ہم علماء ہیں، اگر ہمارا ظاہر یہ ہے کہ ہم حافظ ہیں، اگر ہمارا ظاہر یہ ہے کہ ہم قاری ہیں، تو ہمارا باطن بھی یہی ہونا چاہیے۔ اگر ہماری خلوت لوگوں کے سامنے بڑی عبادت گزاری پر مبنی ہے تو ہماری خلوت بھی اسی طرح ہونی چاہیے۔ جلوت اور خلوت کا رنگ ایک ہونا چاہیے، ظاہر اور باطن کا رنگ ایک ہونا چاہیے۔ صحیح صداقت یہی ہے کہ ظاہر اور باطن ایک ہو، جو بات زبان کہہ رہی ہے دل وہی کہہ رہا ہو اور دل بھی اس کی تائید کر رہا ہو۔ ایک مرتبہ
حضرت سفیان ثوری جماعت کروا رہے تھے، آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جب آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے کرتے اس آیت مبارکہ پر پہنچے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو حضرت سفیان ثوری اس آیت کو بار بار دہرانے لگے، آیت کو دہراتے چلے جا رہے ہیں اور اتنا روئے کہ حضرت سفیان ثوری کی ہچکی بند گئی، بلکہ غالباً نماز کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اس قدر آپ روئے۔ جب محرم راز نے سوال کیا کہ سفیان ثوری کیا وجہ تھی، بظاہر کوئی ایسی بات نہ تھی جو آپ نے جس کا مظاہرہ کیا اور جو کچھ ہوا، تو حضرت سفیان کہنے لگے کہ جب میں نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے مالک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اس وقت میرا حال یہ نہ تھا جو میں زبان سے کہہ رہا تھا کہ میں عبادت تو خدا کی کرتا ہوں لیکن میرے من میں دنیا بسی ہے۔ اس وقت مجھے دل نے آواز دی کہ سفیان کیا کہہ رہا ہے، ظاہر میں اور کہہ رہا ہے، تیرے باطن میں اور ہے۔ میں اپنے مالک سے ڈرا اور رک رک کر کہنے لگا کہ میرے مالک میرے باطن کو بھی میرے ظاہر کے مطابق کر دے، جو میری زبان پر جاری ہے میرا باطن بھی اسی کے مطابق کر دے۔ برادران گرامی قدر، یہ ہمارے اولیاء اللہ اہل تصوف، انہوں نے اس بات کو خود بھی جانا اور اپنے ماننے والوں کو بھی اس بات کی تاکید کی کہ جو بات زبان سے کہتے ہو وہی بات تمہارے دل میں ہونی چاہیے۔ برادران گرامی قدر، یہی بات صحابہ کرام سے چلی آ رہی ہے۔ حضور کے ایک صحابی کا نام ہے حضرت خنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خنزلہ گلی میں آ رہے ہیں، یہ واقعہ میں نے حدیث کے حوالے سے بھی پڑھا اور حضور سیدی ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان سے بھی میں نے سنا۔ حضرت خنزلہ بڑی بے چینی، بڑے قلق اور بڑے اضطراب میں ہیں، بڑے گھبرائے ہوئے ہیں اور گلی میں تیز تیز قدم اٹھاتے بڑھ رہے ہیں۔ آگے سے حضرت صدیق اکبر ملے، حضرت خنزلہ کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، بڑے بے چین، مضطرب اور پریشان ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے سوال کیا، خنزلہ کیا ہوا، تم پریشان نظر آ رہے ہو؟ عرض کرنے لگے، نافق خنزلہ، ابو بکر میں منافق ہو گیا ہوں، ابو بکر میں منافق ہو گیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، اللہ کی پناہ نفاق سے، تم رسول اللہ کے صحابی ہو، صاحب ایمان ہو، تم اور نفاق یہ کیسے؟ ایسی کوئی بات نہیں، گھبراؤ نہیں، بتاؤ تو صحیح معاملہ کیا ہے؟ حضرت خنزلہ نے جواب دیا، ابو بکر جب ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتے ہیں تو ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں، ہم دنیا کو خیر باد کہہ دیں اور ہم سب کچھ اللہ کے نام پر قربان کر دیں اور ہماری کامل توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ لیکن اے ابو بکر جب ہم بازار میں آتے ہیں، جب عزیز و اقارب میں آتے ہیں، جب معاملات حیات میں آتے ہیں تو ہماری وہ حالت نہیں رہتی جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتی ہے۔ تو اے بھائی ابو بکر بتائیے، کیا یہ نفاق نہیں ہے کہ ہماری وہاں حالت اور ہوتی ہے اور یہاں حالت اور ہوتی ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خنزلہ یہ معاملہ صرف تیرے ساتھ ہی نہیں ہمارے ساتھ بھی ہے، آؤ چلیں طبیب دل کے پاس چلیں، حکیم قلب کے پاس چلیں، آقا کریم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، یہ اپنا دل کا ہم غبار پیش کرتے ہیں اور آقا کریم سے یہ اس بات کی وضاحت چاہتے ہیں۔ جب دونوں صحابی صدیق اکبر اور حضرت خنزلہ سرکار کی بارگاہ میں گئے، ساری بات سنی تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں خنزلہ یہ منافقت نہیں ہے، تم منافق نہیں ہوئے، اگر تمہارا وہی حال رہے جو میری بارگاہ میں ہوتا ہے اور میرے پاس بیٹھے ہوئے ہوتا ہے تو اے خنزلہ تمہارا یہ حال ہو جائے کہ جب تم بستروں پر لیٹ رہے ہوتے ہو یا بازاروں پر چل رہے ہوتے ہو تو خدا کی نورانی مخلوق زمین پر اتر کر تمہارے ساتھ مصافحہ بھی کرے اور معانقہ بھی کرے۔ برادران گرامی قدر، پتہ یہ چلا
جب بندہ مومن کا ظاہر و باطن صدق کا حامل ہو جاتا ہے تو پھر یہ مقام آتا ہے کہ خدا کے ملائکہ آ کر مصافحہ بھی کرتے ہیں اور معانقہ بھی فرمایا کرتے ہیں۔ دوستان گرامی قدر، یہ ہے صدق کا دوسرا مقام کہ زبان سے بھی سچ بولیں اور دل بھی اس کی تائید کرے اور دل بھی اس کی ساتھ رہے۔ برادران گرامی قدر، اور صدق کا تیسرا مرحلہ اور مشکل مرحلہ یہ ہے کہ زبان بھی سچ بولے، دل میں بھی سچ ہو اور پھر عمل بھی اس کی تائید کرے، عمل بھی اس صدق کو ثابت کرے۔ جو بات آدمی کہے ہمارا عمل بھی اس کی گواہی دے۔ آج عمل کی دنیا ہمارے سامنے ہے۔ ہم کہتے ہیں زبان سے ہم عشاق رسول ہیں، ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے عشق کرتے ہیں، اللہ کے حبیب سے پیار کرتے ہیں، لیکن دیکھنا ہوگا کہ کیا ہمارا عمل اس کی تائید کرتا ہے۔ امام راغب اصفہانی نے صدق کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے مطابقت القول الضمیر والمخبر عنہ، کہ صدق کیا ہے؟ جو بات تو قول میں کہہ رہا ہے وہ جب تو کہتا ہے تو ضمیر سے بھی اس کی مطابقت ہو، عمل سے بھی اس کی مطابقت ہو۔ یعنی صدق صرف زبان سے سچائی بولنے کا نام نہیں، بلکہ دل بھی اس سے مطمئن ہو، مطابقت کر رہا ہو، اور تیرا عمل بھی اس کی مطابقت کر رہا ہو۔ برادران گرامی قدر، یہی وجہ ہے کہ جس کی زبان پر بھی صدق ہو، دل میں بھی صدق ہو، عمل میں بھی صدق ہو، وہ آدمی اس طرح سچ بولتے بولتے جب زندگی کے آخری مراحل پر جاتا ہے کیا مقام ملتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ان الرجل لا یصدق، ایک آدمی سچ بولتا ہی رہتا ہے، گھر کے معاملات میں بھی سچ، بازار کے معاملات میں بھی سچ، لین دین کے معاملات میں بھی سچ، قول و فعل میں بھی صداقت، عمل میں بھی صداقت، دل میں بھی صداقت۔ میرے آقا نے فرمایا ایک آدمی لگاتار سچ اختیار کرتا رہتا ہے حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ وہ مقام آتا ہے کہ میرا مالک کہتا ہے کہ اے ملائکہ اس کو میری بارگاہ میں صدیق کے مقام پر فائز کر دو، اسے لکھ دو کہ یہ میری بارگاہ میں مقام صدیقیت پر فائز ہے۔ برادران گرامی قدر، جب یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں، قول کی صداقت، دل کی صداقت، فعل کی صداقت، تو پھر مقام صدیقیت ملتا ہے۔ اور قرآن کریم بھی اسی بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں ہم وہ کر دکھائیں۔ برادران گرامی قدر، آج ہماری عملی زندگی میں ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے، اور عموماً ہمارے معاملات یہ ہیں کہ ہم صرف یہی سمجھتے ہیں یہ کافی ہے کہ ہم نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا ہے، مزید عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم نے زبان سے کہہ لیا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، مزید کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن برادران گرامی قدر، نہیں، اسلام عملی مطابقت چاہتا ہے، عمل بھی کر کے دکھاؤ اور ثابت کرو کہ جو بات تم نے کی ہے وہ سچ ہے۔ برادران گرامی قدر، ایک حضور کے صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن سرکار نے ان سے سوال کیا کہ اے حارث، تو نے صبح کس حال میں کی؟ عرض کرنے لگے آقا اصبحت مؤمنا حقا، آقا میں سچا اور پکا مومن ہوں۔ برادران گرامی قدر، زبان سے حضرت حارث نے سرکار کے سامنے عرض کیا میں پکا مومن ہوں۔ میرے آقا و مولا نے سوال کیا ما حقیقت و ایمان کا، اے حارث تو نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا۔ یا رسول اللہ میں پکا اور سچا مومن ہوں۔ اے حارث تیرے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ حضرت حارث عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں چند کام کرتا ہوں، میرے آقا دنیا کو میں نے چھوڑ دیا ہے، دنیا کی محبت میں نے دل سے نکال دی ہے، میرے آقا دنیا سوتی ہے، میں مالک محبوب کی یاد میں رات کو بیدار رہتا ہوں، میرے آقا میری رات اللہ کی یاد میں بسر ہوتی ہے اور میرا دن روزے کی حالت میں ہوتا ہے اور میں اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہوں، اور میرے آقا میں ہر اپنے عمل میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو مد نظر رکھ کر اس پر چلتا ہوں، میرے آقا میں حرام سے اجتناب کرتا ہوں، حلال پر عمل کرتا ہوں۔ ایسے یعنی چند اعمال حضرت حارث نے پیش کیے۔
آپ دیکھیں زبان سے دعویٰ تھا میں پکا مومن ہوں، سرکار نے دلیل مانگی، حضرت حارث نے عمل پیش کیا، آقا میں نے دنیا کو چھوڑ دیا، آقا میری رات یاد محبوب میں بسر ہوتی ہے، میرا دن بھی اسی کے تصور میں گزرتا ہے کہ میں روزے میں ہوتا ہوں، میں کوئی بھی چیز اپنے منہ کے قریب نہیں لے جاتا، ہر دم مجھے اس کا خیال رہتا ہے۔ جب اپنا عمل پیش کیا تو برادران گرامی قدر اس کے بعد بلکہ یہ فرمایا یا رسول اللہ کأنما انظر الی العرش، میرے آقا میں اللہ کی عرش کی جانب گویا دیکھتا ہوں، اور اب میرا حال یہ ہے کہ میں عرش الہی کو کھلا دیکھ رہا ہوں، اور میرے آقا میں یوں دیکھتا ہوں کہ جنت والے جنت روانہ ہو رہے ہیں اور دوزخ والے دوزخ کو جا رہے ہیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب صحابی کی یہ بات سنی تو میرے آقا نے فرمایا اے حارث تو نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا ہے، فاستقم او کما قال علیہ السلام، فرمایا اس پر ڈٹ جا، یہی طریقہ اختیار کر۔ اس حدیث کو سامنے رکھیے، ایک تھا زبانی ایمان کا دعویٰ اور ایک تھا اس کی دلیل، وہ فعل میں عمل میں وہی صداقت آ گئی۔ عرض کیا آقا میں نے اپنے عمل سے یہ بات ثابت کی ہے۔ برادران گرامی قدر قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے، ارشاد باری تعالی ہوتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، حقیقی نیکی کیا ہے؟ کیا محض دل سے کہہ لینا کہ مومن ہوں، نیکی پر ایمان لاتا ہوں، کیا یہ ہے؟ فرمایا نہیں، آیت پاک پوری پڑھیے، فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، یہاں تک ایمانیات کا عالم ہے۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، یہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بیان ہے۔ اس سے آگے اسی طرح فرمایا وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس۔ غور کیجئے، حقیقی نیکی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، ملائکہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر، نبیوں پر، اللہ کے راستے پر اپنا مال دینا۔ یہ نہیں ہے نیکی کہ کنجوس بن کر بیٹھ جاؤ، نہ زکوٰۃ دو نہ صدقہ خیرات دو، بلکہ اللہ کے نام پر مال خرچ کرے، نماز قائم کرے، وعدے پورے کرے اور مشکل حالت میں صبر کرے اور میدان جنگ میں استقامت ادا کرے۔ یہ سارے اعمال ذکر کرنے کے بعد قرآن نے کیا فرمایا؟ اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں، جنہیں صادق کہا جا سکتا ہے۔ گویا دوستو پتہ چلا قرآن کی اصطلاح میں سچا صادق وہ ہے کہ جس کی زبان پر بھی صداقت ہو، جس کے دل میں بھی صداقت ہو، جس کے عمل میں بھی صداقت ہو، فعل میں بھی صداقت ہو، اور جب یہ ساری صداقتیں ملتی ہیں خدا کی بارگاہ سے صدیقیت کی سند عطا ہو جاتی ہے۔ اللہ برادران گرامی قدر، یہ صداقت وہ وصف ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا اور ہمیں اپنانے کی تاکید کی گئی۔ تو تصوف کی روشنی میں صداقت یہ ہے کہ انسان کی قول پر بھی، زبان پر بھی سچائی ہو، دل میں بھی سچائی ہو۔ یہی وجہ ہے حضور سیدی ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیں بارہا بتاتے تھے کہ ان اہل تصوف کے نزدیک صدق کا عالم کیا تھا۔ برادران گرامی قدر، حضور سیدہ رابعہ بصری کا ارشاد حضور ضیاء الامت نے نقل فرمایا اور آپ سنایا کرتے تھے کہ سیدہ رابعہ کہتی تھی مولا اگر میں تیری عبادت جہنم کے ڈر سے کرتی ہوں تو مجھے ضرور جہنم میں ڈالنا۔ اے میرے مالک اگر میں عبادت اس لیے کرتی ہوں کہ مجھے جنت ملے تو میرے مولا تجھے تیری عزت کا واسطہ فاحرمنی ہا، مجھے جنت سے ضرور محروم کرنا۔ لیکن اے میرے مولا اگر میں تیری عبادت اس لیے کرتی ہوں، میرے مولا اگر میں تیری عبادت اس لیے کر رہی ہوں لوجہک الکریم، اگر میری عبادت صرف تیری رضا کے لیے ہے اور تجھے راضی کرنے کے لیے ہے تو پھر میری التجا ہے کہ میرے مولا مجھے اپنا دیدار عطا فرما دے۔ برادران گرامی قدر، حضور سیدہ رابعہ بصری کا ارشاد حضور ضیاء الامت نے نقل فرمایا اور آپ سنایا کرتے تھے کہ سیدہ رابعہ کہتی تھی مولا اگر میں تیری عبادت جہنم کے ڈر سے کرتی ہوں تو مجھے ضرور جہنم میں ڈالنا۔ اے میرے مالک اگر میں تیری عبادت
گویا آپ نے ہر میل کو دور کر دیا کہ دل کے اندر کوئی اور ارادہ نہیں، اگر ارادہ ہے تو صرف خدا کی رضا کا۔ تو برادران گرامی قدر، یہ ہے صداقت اہل تصوف اور اہل اللہ کے نزدیک کہ قول، دل اور فعل تینوں میں مطابقت ہونی چاہیے۔ اور دوستو، جب ایک بندہ دل سے صدق اختیار کرتا ہے تو خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کی عنایات کے دروازے کھلتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا حضور غوث اعظم کی صداقت کے نتیجے میں ڈاکوؤں کا قافلہ طائب ہو جاتا ہے اور راہزنی چھوڑ کر اللہ کریم کی یاد میں لگ جاتا ہے اور عبادت گزاری میں لگ جاتا ہے۔ اسی طرح جب ایک آدمی ظاہر و باطن میں صداقت اختیار کرتا ہے، اللہ اسے کیا مقام دیتا ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہے، ابتداءً آپ بہت بڑے ڈاکو تھے، آپ ڈاکہ زنی کرتے تھے، لوگوں کا مال لوٹا کرتے تھے، پھر توبہ کی اور سچے دل سے توبہ کی۔ اور صرف یہ نہیں، جیسے ہم ایک کام کر بیٹھتے ہیں تو کہا توبہ استغفار، لیکن عمل میں کوئی تبدیلی نہیں۔ برادران گرامی قدر، حقیقی توبہ یہ ہے کہ توبہ کے بعد قول کی دل اور فعل مطابقت کرے۔ حضرت فضیل ابن عیاض نے اپنی زبان سے کی ہوئی توبہ کی مطابقت فعل سے اس طرح کی کہ جن لوگوں کا مال لوٹا تھا ان کے پاس جاتے، ان کا مال واپس کرتے اور دل آزاری کی معافی چاہتے، معافی مانگتے۔ ایک ایک بندے کو مال واپس کیا، انہیں راضی کیا۔ جنہیں مال پورا نہ واپس کر سکے ان کو بھی راضی کیا۔ جن لوگوں کا حضرت فضیل نے مال لوٹا تھا ان میں ایک یہودی بھی تھا۔ آپ اس کے پاس گئے، فرمایا اب میرے پاس اتنا مال نہیں کہ میں تیرا مال ادا کر سکوں، لیکن میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، مجھے معاف کر دو۔ یہودی دل سے عناد رکھتا تھا آپ کے ساتھ، کہنے لگا اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ آپ کدال لے کر پہاڑ کو ہٹانے لگ گئے۔ آپ نے کچھ کام کیا، اللہ کا امر آیا، حکم ہوا تو وہ پہاڑ اپنی جگہ سے یعنی وہ پتھر سرک گیا، لیکن اس نے پھر بھی معاف نہ کیا۔ کہنے لگا میں آپ کو معاف نہیں کروں گا، لیکن جب اس نے یہ حال دیکھا تو اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اس سے بلا وجہ عناد نہیں کرنا چاہیے۔ کہنے لگا فضیل تمہیں معاف کرتا ہوں، میرے فلاں تکیے کے نیچے ایک میری تھیلی پڑی ہے، وہ اٹھا کر لے آؤ۔ حضرت فضیل گئے، وہ تھیلی اٹھا کر لائے۔ جب آپ تھیلی لے کر آئے، اس نے تھیلی کو کھولا تو تھیلی کو کھولنے کے بعد پھر بند کر دیا۔ کہنے لگا فضیل میں تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن پہلے ایک شرط ہے کہ مجھے مسلمان کرو، مجھے کلمہ پڑھاؤ اپنے نبی کا۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ نے کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا۔ آپ نے فرمایا یہودی تو مسلمان کیوں ہوا؟ وہ کہنے لگا کہ اے فضیل میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ اگر کوئی بندہ صدق دل سے اللہ سے ڈر جاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ میں یہ برکت دے دیتا ہے کہ اگر وہ ہاتھ مٹی کو لگ جاتا ہے تو وہ مٹی سونے میں بدل جاتی ہے۔ میں نے آزمانے کے لیے تکیے کے نیچے مٹی کی تھیلی رکھی تھی، لیکن تیری دل کی صداقت کے نتیجے میں جب تیرا ہاتھ لگا تو وہ مٹی مٹی نہیں رہی بلکہ سونا بن چکی ہے، لہٰذا میں نے مان لیا ہے کہ تو نے صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی ہے، اور میں نے یہ مان لیا کہ میری تورات کی گواہی سچ ہے کہ جس دین کے حامل دل سے اتنے سچے لوگ ہوں گے ان کا دین بھی سچا ہوگا، اس لیے میں نے تیرے دین کو قبول کر لیا ہے۔ برادران گرامی قدر، جب صدق قول سے گزر کر دل میں اترتا ہے اور دل سے پھر نکل کر عمل پر چھاتا ہے اور انسان کا ظاہر و باطن ایک ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی زبان میں عمل میں یہ تاثیر دیتے ہیں کہ پھر وہ دوسروں کے لیے بھی قبول اسلام کا باعث بن جاتا ہے۔ آج ہماری زبوں حالی مسلمانوں کی یہی ہے کہ ہمارا ظاہر و باطن ایک نہیں ہے۔ اللہ کریم حضور سیدی ضیاء الامت کی برکات کا صدقہ ہمیں صفت صدق کو اپنے ظاہر و باطن میں نافذ و راج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔